बग्गे देव ने शाह बहराम और हुस्न बानो से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी सल्तनत में करीब किसी शहर में उतार देता हूँ जहाँ पर तुम दोनों रहोगे और तुम दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से वहाँ पर अपनी अगली ज़िंदगी शुरू करोगे। इस दौरान मैं तुम लोगों की रखवाली ज़रूर करूँगा, तुम लोगों पर नज़र रखूँगा कि तुम लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हो। क्योंकि जब तुम लोग इंसानों की दुनिया में यहाँ से जाओगे, क्योंकि शाह बहराम तो बहरहाल है ही इंसान है, लेकिन जब परी बानो इंसानों की दुनिया में जा कर के रहेगी तो ना ही इसके पर होंगे और ना ही ये परी के रूप में होगी, बल्कि इसका रूप भी बदल जाएगा और वो रूप इसका एक लड़की का रूप होगा। याद रखो कि उस रूप में इसने उसी रूप की पासदारी करनी है। अगर ये कभी दोबारा अपने परी रूप में आई तो ये परी रूप में आने के साथ साथ इसके लिए कोई बड़ी सज़ा तजवीज़ की जाएगी। याद रखो कि एक आदमजात से शादी करने के बाद कोई भी परी दोबारा अपने परी रूप में नहीं आ सकती, लेकिन अगर परी बानों को दोबारा परी रूप में आना पड़ गया तो फिर इसको इस बात की सज़ा मिलेगी, और वो सज़ा किसी भी नौइयत की हो सकती है। वो सज़ा मैं परी बानों को नहीं दूंगा, वो सज़ा परी बानों को परी बानों का बाप ही दे सकता है, जो कि परी बानों को ज़ाहिरी बात है कि इस शादी की भी इजाज़त ना देता, लेकिन इस शादी को अगर वो किसी तरीके से मान भी ले तो जब परी बानो शादी करने के बावजूद, एक औरत बन जाने के बावजूद दोबारा परी का रूप लेगी तो फिर उसके बाप को पता चल जाएगा कि परी बानो कहाँ पर है, और फिर वो परी बानो को ढूंढ करके सज़ा देगा। हाँ, जब तक ये लड़की के रूप में रहेगी तो उस वक़्त तक इसका बाप और उसका जो भी जादू इल्म या जो भी वो कुछ वो जानता है, वो कभी भी इसको तलाश नहीं कर सकेगा। तो इसलिए मैं तुम दोनों की शादी तो करवा दे चुका हूँ, और अब मैं तुम दोनों को करीबी किसी शहर में उतार देता हूँ कि जो तुम्हारी सल्तनत के बिल्कुल करीब हो। अब ये कह करके बग्गा देव ने दोनों को अपने हाथ पर बैठाया और हाथ पर बैठा करके दोनों को लेकर के रवाना हो गया। दोनों ही बग्गा देव के हाथ पर बैठे हुए सफ़र करते चले जा रहे थे, और फिर बग्गे देव ने काफ़ी सफ़र के बाद उन्हें एक ऐसे शहर में उतारा जो कि बहुत ज़्यादा आबाद शहर था और शाह बहराम की सल्तनत के बिल्कुल करीब था। उसने शाह बहराम को ये बात नहीं बताई कि उसके वालिद के साथ या उसकी वालदा के साथ क्या हुआ है या उसके महल में अब क्या तब्दीली आ चुकी है। ये बात अगरचे बग्गा देव जानता था, लेकिन वो चाहता था कि हो सके तो ये बात खुद शहज़ादे शाह बहराम को ही इल्म हो और शहज़ादा शाह बहराम खुद इस बात तक पहुँचे कि उसके घर में क्या क़यामत गुज़र चुकी है उसके जाने के बाद। उधर शहज़ादा शाह बहराम इस शहर को जानता था, क्योंकि ये शहर भी उसी की सल्तनत में आता था। इस शहर में वो कई मर्तबा आ चुका था, लेकिन आज 5 साल के बाद जबकि वो अपनी सल्तनत के करीब आया था तो इस शहर में वो यहाँ आ रहा था। यहाँ पर शहज़ादे शाह बहराम को ढेरों लोग पहचानते भी थे और जानते भी थे, लेकिन वाकई 5 साल के इस सफ़र में शाह बहराम की शक्ल इस हद तक बदल गई थी कि कोई भी शाह बहराम को शाह बहराम की हैसियत से नहीं पहचान रहा था। एक सौदागर जो कि वहाँ पर काफ़ी मशहूर था और जिसके बारे में ये कहा जाता था कि इसके पास बहुत सारी सराएं, बहुत सारे घर हैं, उस सौदागर का पता जो है वो शाह बहराम ने लगाया और उससे उसके घर के बारे में पूछा कि भाई मैं एक मुसाफिर हूँ, दूर से आया हूँ, मेरे साथ मेरी बीवी है, तो मैं इस जगह अनजान हूँ, लेकिन मैं इस जगह आकर के आबाद होना चाहता हूँ, तो मुझे तुम कोई अपना घर रहने के लिए दे दो। तो उस सौदागर ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक घर जो है मेरा है वो खाली पड़ा है, वो रहने के लिए दे देता हूँ और तुम मेरे पास वहाँ पर किराए में रहोगे। बग्गे देव ने जाने से पहले पहले एक काम किया था, उसने दोनों को अच्छा खासा सोना और कुछ अशरफियाँ जो कि उस दौर में इस्तेमाल होती थीं वो दिया था, ताकि ये दोनों अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ बड़े अच्छे तरीके से कर सकें। अब शाह बहराम चाहता तो वो अपना मकान भी ख़रीद सकता था, लेकिन फ़िलहाल उसने इस शहर में किराए के एक घर में रहना ही पसंद किया।
اب اس نے وہ سوداگر کے ذریعے سے گھر لے لیا۔ بگے دیو نے جاتے جاتے ایک مہربانی اور کی تھی، اور وہ مہربانی اس نے یہ کی تھی کہ اس نے اپنی مونچھ کے چند بال شاہ بہرام کو دیے تھے، اور اس کو کہا تھا کہ اگر کبھی زندگی میں تمہیں کسی جگہ پر بھی میری ضرورت پڑ جائے اور تمہیں ایسا محسوس ہو کہ اب تم یہاں سے جو ہے تمہیں میرے بغیر تمہارا کام نہیں چلے گا، تو تم نے میری کسی بھی ایک مونچھ کے بال کو ہلکی سی آگ لگا دینی ہے۔ جیسے ہی میری مونچھ کے بال کو تم آگ لگاؤ گے، میں جہاں پر بھی ہوں گا مجھے خبر ہو جائے گی، اور میں جتنی جلدی ہو سکے گا تم تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، اور جیسے ہی میں تمہارے پاس آؤں گا پھر میں تمہارے ساتھ مل کے اس کام کو کروں گا جو کام تم سے نہیں ہو رہا ہوگا۔ اس بات کو جان لینے کے بعد اب بگا دیو تو وہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ ادھر اس سوداگر سے مکان کرائے پر لینے کے بعد شاہ بہرام اپنی بیوی کو لے کر کے یعنی کہ پری حسن بانو کو لے کر کے اس مکان میں شفٹ ہو گیا۔ یہ مکان اگرچہ محلوں جیسا نہیں تھا لیکن اس قابل ضرور تھا کہ وہاں بڑی پرسکون انداز میں اپنی زندگی کو گزارا جا سکے، وہاں پر بڑے ہی پرسکون انداز میں رہا جا سکے۔ اب شاہ بہرام اور حسن بانو اس گھر میں رہنے لگے۔ شاہ بہرام کبھی شکار کرنے کے لیے چلا جاتا تو کبھی کوئی چیز بگے دیو کی دی ہوئی اشرفیوں سے جا کر کے بازار سے خرید لاتا۔ دونوں ہی بڑی پرسکون اور اچھی زندگی گزار رہے تھے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شاہ بہرام جو تھا وہ شکار کے لیے گیا ہوا تھا۔ ابھی تک شاہ بہرام کو یہ پتہ نہیں لگا تھا کہ اس کی سلطنت کے کیا حالات ہیں، اور اس نے ابھی اپنی سلطنت کے حالات جاننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ ہاں، شاہ بہرام کو کچھ ضرور پتہ لگا تھا، اور وہ پتہ یہ لگا تھا کہ اب اس علاقے میں ان کی سلطنت نہیں رہی تھی بلکہ وہاں پر کسی اور بادشاہ کا قبضہ تھا۔ وہ اس بات کو لے کر کے پریشان ضرور ہوا تھا کہ وہ کون سا بادشاہ ہے جس نے یہاں پر اس کی سلطنت پر قبضہ کر رکھا ہے، لیکن بہرحال ابھی وہ اس کام میں نہیں پڑنا چاہتا تھا اور نہ ہی اس بادشاہ سے سامنا کرنا چاہتا تھا، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس کوئی لاؤ لشکر نہیں تھا اور نہ ہی وہ جا کر کے اس بادشاہ سے جنگ لڑ سکتا تھا۔ وہ اس بادشاہ کے بارے میں پہلے پوری معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کے بعد ہی وہ کوئی قدم اٹھانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ابھی اس بارے میں زیادہ سنجیدہ نہیں تھا اور وہ اپنے معاملات کو اور اپنے گھرداری کو چلا رہا تھا۔ سچ پوچھو تو 5 سال کی اس جدائی نے اس کے اندر بھی ایک بات ضرور پیدا کر دی تھی کہ اب اسے ویسی تڑپ محسوس نہیں ہوتی تھی اپنی فیملی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، جیسی کہ اسے 5 سال پہلے محسوس ہوا کرتی تھی کہ جب بگا دیو اسے اٹھا کر کے لے کر گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس نے آنے کے باوجود بھی زیادہ توجہ اپنی سلطنت کی طرف نہیں کی تھی بلکہ اس نے زیادہ توجہ اپنی گھرداری کی طرف کی تھی۔ اس دن بھی وہ شکار کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہ عموماً ہرن کا شکار کرتا تھا، اسے ہرن کے شکار کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ہرن کا شکار بے حد مشکل شکار ہوا کرتا تھا۔ کبھی کبھی ہرن جب آگے چڑھ کر بھاگتا تھا تو شکاری کو جو کہ اس کے پیچھے ہوتا تھا تھکا دیتا تھا، اور اس روز بھی وہ ایک ہرن کے پیچھے شکار کرتا کرتا کافی دور نکل گیا اور اسے رات ہونے کو آ گئی، لیکن وہ ہرن تھا کہ اس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ جنگلوں میں وہ زندگی گزارنے کا اب تقریباً عادی ہو چکا تھا، کیونکہ جب بھی اسے ایسے شکار میں رات ہو جاتی تھی تو وہ جنگل میں ہی کسی نہ کسی پیڑ پر اپنا رات بسر کرنے کا بسیرا بنا لیا کرتا تھا۔ اس بات کی اسے فکر نہیں تھی، جنگلوں سے ہی وہ کچھ نہ کچھ لے کر کے کھا بھی لیا کرتا تھا، جو کہ کسی نہ کسی درخت سے اسے کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز مل جایا کرتی تھی۔ آج بھی اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ اگر یہ ہرن شکار میں نہ آیا تو وہ کسی جنگل پر اپنا بسیرا کرے گا اور وہیں پر رات بسر کرے گا، اور پھر صبح ہوتے ہی وہ دوبارہ اس ہرن کی تلاش کرے گا۔ اگر اسے شکار مل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہ واپس چلا جائے گا۔ عمومی طور پر جب وہ واپس جانے کے لیے پھر جنگل سے نکلتا تھا تو پھر وہ جاتے دفعہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ جو بھی اسے شکار میں تیتر، بٹیر، مرغابی کچھ بھی مل جائے وہ اس کو لے جاتا تھا تاکہ وہ اپنے شکار میں کم سے کم کامیاب تو ہو۔ لیکن آج ہرن واقعی اس سے کافی دور لے کر کے آ گیا تھا اور وہ اپنے گھر سے کافی دور نکل آیا تھا۔ ادھر پری حسن بانو نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد اس نے اپنے بال جو ہے وہ دھو کر ان بالوں کو اچھی طرح سے اس نے
किसी कपड़े से साफ़ किया। ऐसे में 2-3 बाल टूट कर उसके वहाँ से मकान से बहकर पानी के ज़रिए से बाहर जो है वो चले गए। पानी की निकासी का जो इंतज़ाम था वहाँ पर उस मकान से वो बाल पानी के ज़रिए से गुज़रते हुए बाहर जो भी नाला वगैरह या कोई चीज़ बनी हुई थी वहाँ पर वो बाल चले गए। वही सौदागर जिसका वो मकान था, वो सौदागर वहाँ से गुज़र रहा था कि उसने देखा कि पानी जो बह कर के अंदर से आ रहा है उसमें कोई बहुत ही ज़्यादा चमकीली, बहुत चमकदार सी चीज़ है। इस चमकदार चीज़ को रुक कर देख करके वो सौदागर वहाँ पर रुक गया और उस सौदागर ने आगे बढ़ कर के पानी में हाथ मार के वो बाल उठा लिए जो कि हुस्न बानो के सर से टूट कर इस पानी में आ गिरे थे। ये 3 से 4 बाल थे, काफ़ी लंबे लंबे बाल थे, जिनको देख कर के एक दफ़ा तो सौदागर हैरान रह गया। वो तो बड़ा परेशान हुआ कि ये इतने हसीन बाल, ये इस कदर हसीन, ये कौन है, ये किसके इतने हसीन बाल हो सकते हैं। ये बाल और ऐसे अनोखे बाल आज तक तो मैंने किसी औरत के, किसी लड़की के नहीं देखे। इन बालों को ले कर के अब सौदागर जो है वो बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा कि ऐसे बाल तो आज तक किसी इंसान के मैंने देखे ही नहीं हैं, इतने हसीन बाल, इतने लंबे बाल। वो बाल, हर बाल 5-5, 6-6 फुट का लंबा बाल था और उसमें एक ऐसी चमक थी जो कि आम लड़कियों के बालों में नहीं होती थी। इस बात को सौदागर ने बड़ा परेशान कर दिया और सौदागर जो है वो उन चारों बालों को लेकर के वहाँ के बादशाह की सल्तनत की तरफ चल पड़ा। उसका ज़हन था कि ऐसे अनमोल बाल देखकर यहाँ का बादशाह उसे इनाम कराम से नवाजेगा और उसे ज़रूर जो है वो इन बालों के बदले में बादशाह से कुछ ना कुछ इनाम ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये उसके लिए, बादशाह के लिए भी एक नई चीज़ होगी। बादशाह ने भी आज तक बड़े बड़े बाल देखे होंगे, बड़े बड़े सर देखे होंगे, लेकिन ऐसे खूबसूरत बाल बादशाह ने आज तक नहीं देखे होंगे। इसलिए ये नायाब बाल अगर वो बादशाह को दे तो उसे बादशाह से अच्छा खासा इनाम मिल सकता है। यही सोचकर वो उन बालों को लेकर के बादशाह की कचहरी में चला गया। जब उसने बादशाह से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और कहा कि वो एक ऐसी अनमोल चीज़ लाया है कि जिसे देखकर बादशाह दंग रह जाएगा, तो पहले तो सिपाहियों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन फिर एक सिपाही कहने लगा कि यार बादशाह को ख़बर कर दो, ये ना हो कि वाकई इसके पास कोई ऐसी चीज़ हो जो बहुत ही ज़्यादा नायाब और अच्छी हो और हम इसको यहाँ से वापस भेज दें। कल को अगर बादशाह के इल्म में ये बात आए तो बादशाह इस बात के लिए हम लोगों को सज़ा देगा। तो उस सिपाही के कहने पर एक सिपाही अंदर गया और उसने बादशाह को बताया कि बादशाह सलामत के फ़लाँ सौदागर आपकी खिदमत में हाज़िर होना चाहता है, उसके पास आपके लिए कोई नायाब तोहफ़ा है। बादशाह ने उस सौदागर को अपने पास महल में तलब कर लिया और उससे कहा कि हाँ भाई, तुम्हारे पास मेरे लिए क्या तोहफ़ा है जो तुम मेरे लिए लाए हो। उसने कहा, बादशाह सलामत, मेरे पास आपके लिए एक बड़ा ही अजीबो गरीब सा तोहफ़ा है। 4 बाल हैं किसी लड़की के सर के, जो कि मैं आपको तोहफ़ा देने आया हूँ। अब बादशाह ने कहका लगाया, उसने कहा कि बेवकूफ़ आदमी, किसी लड़की के सर के 4 बाल मैं क्या करूँगा। तुम ऐसे 4 बाल जो है वो उठा करके ले आए हो और तुम कहते हो कि मैं तुम्हें तोहफ़ा तुम मुझे दो और मैं उसके लिए तुम्हें कोई इनाम दूं। तुम इसके लिए किसी सज़ा के हकदार हो सकते हो, मैं तुम्हें कोई सज़ा दे सकता हूं। आखिर एक लड़की के 4 बाल जो हैं वो तुम पता नहीं किस लड़की के उखाड़ कर यहाँ ले आए हो। तो बादशाह ने कहा कि पागल आदमी, तुम्हें किसने कहा कि मुझे जहाँ बालों की दुकान खोलनी है। तो एक बादशाह के देखे देखी बाकी मसाहिब और वज़ीर भी सौदागर का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन सौदागर जो है वो अपनी बात पर संजीदा था। उसके चेहरे पर ज़रा बल नहीं आया। उसने बादशाह सलामत से कहा कि बादशाह सलामत, आप एक दफ़ा उन बालों को देख लीजिए, अगर आपको वो बाल अच्छे ना लगे या आपको वो तोहफ़े के काबिल ना लगे तो आप की जो मर्ज़ी आप कीजिएगा। अगर आप मुझे सज़ा देना चाहेंगे तो मैं उसको भी कबूल करूँगा। सौदागर की इस बात को सुनकर के बादशाह ने तमाम लोगों को रुकने का इशारा किया और अपना हाथ फ़िज़ा में बुलंद किया। हाथ बुलंद होते ही तमाम लोग अपनी अपनी जगह चुप कर गए। अब एक कपड़े में लिपटे हुए वो बाल निकाल कर के सौदागर ने बादशाह के सामने रख दिए। जैसे ही वो बाल उस कपड़े से बाहर आए और उसे बादशाह के सामने रखा गया,
ان بالوں کی چمک دمک دیکھ کر ایک دفعہ تو بادشاہ کیا پورے بادشاہ کے جتنے بھی لوگ مصاحب وزیر وغیرہ موجود تھے وہ وہاں پر جتنے بھی موجود تھے سب کے سب حیران رہ گئے کہ یہ کیسے بال ہیں اور یہ کس لڑکی کے بال ہو سکتے ہیں۔ ان بالوں کی اس قدر چمک تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ بال نہیں ہیرا چمک رہا ہے۔ ان بالوں کو دیکھ کر کے واقعی بادشاہ مسحور ہو گیا۔ اس نے کہا کہ واقعی لاجواب، ایسے بال تو آج تک میں نے کسی لڑکی کے نہیں دیکھے۔ واقعہ ہی یہ بال تم میرے لیے لائے ہو یہ تحفے کے قابل ہیں، اور ان بالوں کو دیکھ کر کے میں بڑا خوش ہوا ہوں، اور یہ بال جو ہیں وہ اس قدر حسین ہیں کہ میں تمہیں واقعی بہت سارا انعام دوں گا، لیکن یہ تمہارا انعام دگنا ہو سکتا ہے۔ تمہیں جو انعام میں دینا چاہتا ہوں اس سے دگنا تمہیں انعام مل سکتا ہے۔ اس کے لیے تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بال ہیں کس کے سر کے؟ جس لڑکی کے سر کے بال اس قدر حسین خوبصورت ہوں گے وہ لڑکی کیا بلا ہوگی؟ وہ لڑکی تو اس سے بھی کہیں زیادہ حسین ہوگی، اس سے زیادہ کہیں خوبصورت ہوگی۔ تو لہٰذا تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو بال ہیں یہ کس لڑکی کے بال ہیں، اور وہ لڑکی جو ہے وہ کہاں ہے؟ تو اب سوداگر نے کہا کہ جناب جہاں تک میں جانتا ہوں میرا ایک کرایہ دار ہے جس کو میں نے ایک مکان رہنے کے لیے دیا ہے، اور کچھ ہی عرصہ پہلے وہ کسی دوسرے شہر سے یہاں پر میرے پاس میرے شہر میں منتقل ہوا ہے۔ تو اس کی بیگم جو ہے یہ اس کے سر کے بال ہیں۔ وہ اکثر شکار وغیرہ کے لیے چلا جاتا ہے، شکار کھیلنے کے لیے چلا جاتا ہے، تو اس کی بیگم اکیلی ہی گھر میں ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں ابھی بھی وہ شکار کے لیے گیا ہوا ہے اور اس کی بیگم جو ہے وہ گھر میں اکیلی ہے۔ شاید اس نے غسل کیا ہوگا اور اپنے بالوں کو صاف کیا ہوگا، اور اس میں سے کچھ بال ٹوٹ کر کے پانی کے ذریعے باہر آ گئے، گھر سے باہر آ گئے، اور میں نے جیسے ہی وہاں سے میں گزر رہا تھا تو میں نے پانی میں ان بالوں کو چمکتے ہوئے دیکھا، تو میں نے ان کو اس پانی سے نکال کر علیحدہ کیا اور اس کو لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، کیونکہ آج سے پہلے میں نے بھی ایسے بال کسی بھی لڑکی کے نہیں دیکھے تھے۔ اس لیے جہاں پنا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اپنی اس کرایہ دارن کے گھر لے کر کے جا سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس کا شوہر اس وقت گھر پر موجود نہیں ہے اور وہ گھر پہ اکیلی ہے۔ آپ چاہیں تو اس سے بات کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ کے سپاہی جا کر اس سے بات کر سکتے ہیں اور ان بالوں کا راز اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے بال اس قدر خوبصورت کیوں ہیں۔ جہاں تک اپنے کرایہ دار کی بیوی کو دیکھنے کا تعلق ہے تو آج تک میں نے اسے نہیں دیکھا، وہ ہمیشہ نقاب میں ہوتی ہے، اور میں نے ایک دو دفعہ اپنے کرایہ دار سے باتیں کرتے دفعہ اس کو دیکھا ضرور ہے، لیکن وہ صرف نقاب میں ہوتی ہے، تو اس لیے نقاب سے اس کا چہرہ کیسا دکھتا ہے یا وہ کیسی نظر آتی ہے یہ میں بہرحال نہیں جانتا، اور نہ ہی مجھے اس کے بارے میں پتہ ہے۔ سوداگر کی باتیں سن کے بادشاہ کا اشتیاق بڑھ گیا۔ اس کو اس چیز کا احساس ہونے لگا کہ جس لڑکی کے اس قدر خوبصورت بال ہیں وہ لڑکی واقعی بہت زیادہ حسین ہوگی، بہت زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اس لیے بادشاہ نے کہا کہ میں اب اس لڑکی سے ملاقات کرنا چاہوں گا، اس لڑکی سے میں ملوں گا اور پھر ہی میں اس بارے میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ اگر یہ لڑکی واقعی بے حد حسین ہوئی تو پھر کسی کرایہ دار کو، کسی عام انسان کو کیا حق ہے اس قدر خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی کر کے اسے رہنے کا؟ میں اس کا ایک ہی حل کروں گا، اور وہ حل یہی ہوگا کہ اس کو بولوں گا کہ تو اس شخص کو، ایک عام غریب آدمی کو جو کہ شکار کر کے روٹی کھاتا ہے اور اپنا جو وقت ہے وہ قسم پرسی کی حالت میں گزارتا ہے، اس کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ ہو جا۔ میں تجھے محل کی رانی بنا کر رکھوں گا، تجھے ہر چیز کی سہولت ملے گی اور تو میری بیوی بن کے یہاں پر آ جا۔ یہی چیزیں سوچ کر کے بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے سوداگر، تم ایسا کرو، میرے چند سپاہی لے جاؤ اور جا کر کے اس عورت کو کہو کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے بادشاہ کے دربار میں حاضری دے، بادشاہ سلامت اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ 4 سپاہی سوداگر کے ساتھ حسن بانو کے گھر کی طرف چلے، اور پھر وہ اس دروازے پر آ کر دستک دی جس دروازے پر حسن بانو موجود تھی، یعنی اس گھر میں وہ لوگ آ کر دروازے پر دستک دینے لگے۔ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ شاہ بہرام گھر پہ نہیں تھا اور وہ ایک ہرن کی تلاش میں جنگل میں بھٹک رہا تھا، اور اسے رات ہو گئی تھی اور اس کے آنے کا امکان نہیں تھا۔ یہ واقعہ اسی دن پیش آ رہا تھا جس دن وہ حسن بانو
کو چھوڑ کر کے شکار کے لیے گیا تھا، تو یہ واقعہ بھی اس کے پیچھے پیش آ رہا تھا، اس لیے ابھی اس کے آنے کا امکان نہیں تھا، اور وہ اس نے آنا بھی تھا تو اگلے دن آنا تھا۔ دروازے پر دستک کی آواز جب 2 یا 3 دفعہ دستک ہوئی تو حسن بانو نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ جواب آیا کہ بادشاہ کے ملازم ہیں اور آپ سے بات کرنی ہے۔ اب حسن بانو نے اپنے آپ کو اچھی طرح سے ڈھانپا، اپنے چہرے کو اچھی طرح سے نقاب میں لپیٹ لیا اور جا کر کے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلنے پر اس نے 4 سپاہیوں کو اور اپنے مالک مکان کو کھڑے دیکھا تو اس نے ان سے ان کی آمد کا مقصد پوچھا، جو کہ سپاہیوں نے اسے آگے بڑھ کر کے بتا دیا کہ ہمارے بادشاہ نے تمہیں طلب کیا ہے اور وہ تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی ملاقات کی جو وجہ ہے وہ تمہارے 4 بال ہیں جو غسل کرنے سے ٹوٹ کر پانی میں گرے تھے، اور سوداگر وہ اٹھا کر کے ان کو لے کر کے بادشاہ کے دربار میں گیا تھا۔ بادشاہ کو وہ بال اس قدر پسند آئے ہیں کہ بادشاہ نے کہا ہے کہ جس کے بال اس قدر حسین ہیں وہ خود کس قدر حسین ہوگی، تو اس لیے بادشاہ نے تمہیں اپنے دربار میں طلب کیا ہے، تم بادشاہ کے دربار میں حاضری دو اور جو بھی بادشاہ کا حکم ہو اس کو مانو، یہ یہاں کے بادشاہ کا حکم ہے۔ پری بانو کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ یہ وہ بادشاہ نہیں ہے جو اس سلطنت کا اصل بادشاہ ہے، کیونکہ اس سلطنت کا اصل بادشاہ تو شاہ بہرام کا باپ تھا اور اسی سلطنت کا شہزادہ شاہ بہرام تھا۔ پری بانو نے کہا کہ جاؤ اور جا کر اپنے بادشاہ سے کہو میرا شوہر گھر پر موجود نہیں ہے اور میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر یہاں پر نہیں آ سکتی، اور کسی جگہ بھی میں اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی۔ جب میرا شوہر شکار سے واپس آئے گا تو میں بادشاہ کے پاس اس کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گی، لیکن جب تک میرا شوہر نہیں آتا میں اس وقت تک اس کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم باہر نہیں رکھ سکتی۔ حسن بانو کا انکار سن کر سپاہی واپسی کے لیے روانہ ہو گئے اور سوداگر بھی وہاں سے چلا گیا۔ سوداگر کو اب اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ کہیں اس نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی، کیونکہ وہ تو انعام کے لالچ میں گیا تھا، اسے کیا پتا تھا کہ آگے کیا کہانی شروع ہو جائے گی۔ بہرحال سپاہیوں نے جا کے بادشاہ کو یہ بتایا کہ اس عورت نے آنے سے انکار کیا ہے، اور وہ عورت کہتی ہے کہ جب تک اس کا شوہر گھر میں نہیں آ جاتا وہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ بادشاہ کو اور جلال آیا، اس نے کہا اس عورت کی یہ ہمت کہ اس نے میرے کہنے پہ آنے سے انکار کیا ہے، جاؤ اور جا کر اسے گرفتار کر لاؤ، اس کا شوہر آئے گا تو اس کو بھی لے آنا، جب تک اس کا شوہر نہیں آتا تم ایسا کرو کہ اس کو گرفتار کر کے لاؤ، اس نے بادشاہ کی حکم عدولی کی ہے، میرے شہر میں رہ کے میری سلطنت میں رہ کے اس نے میرا حکم ماننے سے انکار کیا ہے۔ اب کے سپاہی دوبارہ ایک ٹولی بنا کر کے پھر دوبارہ حسن بانو کے مکان پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جیسے ہی دروازے پر دستک دی پھر حسن بانو نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ جواب آیا کہ ہم بادشاہ کے سپاہی ہیں اور بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے بادشاہ کی عدالت میں پیش کیا جائے، آپ نے یہاں کے بادشاہ کا حکم نہیں مانا ہے۔ پری بانو نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ، میں حاضری دیتی ہوں، میں آتی ہوں محل میں۔ اب پری بانو کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ بادشاہ سے جا کر کے ملاقات کرتی۔ اسے یہ بات بھی گوارا نہیں تھی کہ سپاہی اسے گرفتار کر کے لے کے جائیں اور وہ دنیا کی نظروں میں تماشا بنے۔ سپاہی اس کے کہنے پر وہاں سے روانہ ہو گئے اور حسن بانو اب اس بات کو سوچنے لگی کہ شاہ بہرام نے تو پتہ نہیں کب آنا ہے، ہو سکتا ہے وہ کل آئے اور ہو سکتا ہے وہ کل بھی اتنی جلدی نہ آئے، کل شام تک وہ یہاں پہنچے، کیونکہ اس سے اپنے شوہر کی روٹین کا پتہ تھا، اس لیے وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ کبھی کبھی وہ 2 دن بعد آتا تھا۔ اس لیے اب اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اس معاملے سے وہ خود نپٹے گی۔ یہی سوچ کر اس نے سپاہیوں کو کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ میں آتی ہوں۔ سپاہی اس کی بات مان کر چلے گئے تھے اور انہوں نے جا کر بادشاہ کو بتایا تھا کہ اس عورت نے کہا ہے کہ تم لوگ جاؤ اور میں آتی ہوں۔ اگر اس نے اس شہر سے بھاگنے کی کوشش کی یا پھر وہ کسی ایسی جگہ جانے کی کوشش کی یا آپ سے بچنے کی کوشش کی تو ہمارے چنگل سے بچ کے وہ نہیں نکل سکے گی۔ ہم نے بہت سارے سپاہیوں کو اس بات پہ الرٹ کر دیا ہے کہ اگر وہ اپنا گھر چھوڑ کر کسی جگہ جانے کی کوشش کرے تو ایسی صورت میں فوری طور پر ہم لوگوں کو اطلاع کی جائے، اور جیسے ہی ہمیں اطلاع ہوگی ہم اس کو گھیر لیں گے اور پھر اس کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جیسا آپ ہمیں کہیں گے۔ بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ وہ آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن اگر وہ آتی ہے
تو پھر تو چلو اس کی زندگی کی بچت ہو جائے گی، اور اگر وہ نہ آئی تو پھر اس کے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ کافی وقت گزر گیا اور پھر ایک بہت ہی حسین و جمیل لڑکی اس لیے کہ اگرچہ وہ نقاب میں تھی لیکن اس کے ہاتھ پاؤں دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ یہ لڑکی بے حد حسین ہوگی، دربار کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے آ کر کے بادشاہ کو سلام کیا اور اس نے کہا کہ مجھے آپ نے طلب کیا ہے، میرا نام حسن بانو ہے، اور مجھے آپ بتائیے کہ آپ نے مجھے کس لیے بلایا ہے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ واہ، تمہارے ہاتھ پاؤں دیکھ کر تو پتہ لگتا ہے کہ تم ایک بہت ہی حسین لڑکی ہو، اور اگر تمہارے چہرے سے نقاب اتر جائے تو اسے دیکھ کر یہ احساس ہوگا کہ میں کسی حسن کی ملکہ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن شاید ظاہری بات ہے کہ تم مجھے اپنا حسن دکھانا کب پسند کرو گی۔ میں نے تمہیں بلایا اس لیے ہے کہ ایک غریب آدمی جو کہ تمہارا شوہر ہے، جس کے ساتھ تم نے شادی کی اور یہاں پر آ کر کے کرائے کے مکان میں رہ رہی ہو، تو اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ تم جیسی حسین دوشیزہ کو، جو کہ اتنی حسین ہے کہ جس کے بال اس قدر چمکدار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنے عشق میں مبتلا کر لیا، تو جب میں تمہارے بال دیکھ کر تم پر عاشق ہو سکتا ہوں تو خود تمہارا عالم کیا ہوگا؟ تو میں تمہیں اس لیے اپنے پاس بلایا ہے کہ چھوڑو اس کنگلے فقرے کو جس کے ساتھ تم نے شادی کر رکھی ہے، جو تمہیں شکار کھلا کھلا کر کے یا پھر ادھر ادھر سے کچھ مزدوری کر کے لاتا ہوگا تو اس طریقے سے تمہارے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ تم ایسا کرو کہ تم مجھ سے شادی کر لو، میں تمہیں اپنی رانی بنا کر رکھوں گا، تم اس سلطنت کی رانی بن جاؤ گی مجھ سے شادی کرنے کے بعد، اور پھر مجھ سے شادی کرنے کے بعد تمہیں ہر وہ سہولت ملے گی جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اب ہنسنے کی باری حسن بانو کی تھی۔ حسن بانو نے ایک زوردار کہکا لگایا، اس کی کہکے میں بھی ایک چھنچھناہٹ تھی۔ اس نے کہا، اے بدبخت بادشاہ، یہ جس تخت پر بیٹھا تو راج کر رہا ہے، اور تو نے مجھے کہا ہے کہ اس تخت کا تو بادشاہ ہے اور تو مجھے اپنی رانی بنائے گا۔ تمہیں میں پہلی سب سے یہ بتا دوں، اس تخت کی میں پہلے سے ہی رانی ہوں۔ اس تخت پہ جو بادشاہ بیٹھا کرتا تھا، جس بادشاہ کا یہ تخت تھا، اس کا ایک بیٹا ہوا کرتا تھا، شاہ بہرام۔ میں کسی کنگلے فقرے کی نہیں بلکہ شاہ بہرام کی بیوی ہوں، اور شاہ بہرام شہزادہ ہے اس سلطنت کا جس پر تم نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اب تمہیں اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں پہلے سے ہی اس سلطنت کی وارث ہوں، اور جہاں تک شاہ بہرام کا تعلق ہے تو بہت جلد وہ تم سے ہر زخم کا حساب لے گا۔ تم نے اس کے گھر والوں کے ساتھ کیا کیا، اس کے گھر والے کہاں ہیں، اور کیا معاملہ تم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا، شاہ بہرام آ چکا ہے اور وہ بہت جلد اس بات کا تم سے بدلہ لے گا۔ میں پہلے سے ہی یہاں کی رانی ہوں، اس لیے تم اس چیز کو بھول جاؤ کہ تم سے میں شادی کروں گی۔ میں نے تم جیسے ہزاروں دیکھے ہیں لیکن شاہ بہرام جیسا میں نے ایک بھی نہیں دیکھا۔ شاہ بہرام میری زندگی ہے، میں شاہ بہرام کو بے حد چاہتی ہوں، اور تم ہم میاں بیوی کے درمیان کوئی بھی کسی قسم کی غلط فہمی یا دراڑ پیدا نہیں کر سکتے۔ بادشاہ کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ شاہ بہرام کی بیوی ہے جو کہ یہاں کا شہزادہ ہے، اور جس بادشاہ کو اس نے قید کر رکھا ہے یہ اس کی بہو ہے اور یہ سلطنت کی واقعی وارث ہے، تو بادشاہ کو اس بات سے اچنبھا ہوا کہ واقعی یہ لوگ کہیں اس سے اس کی سلطنت واپس نہ لے لیں یا بادشاہ پر کوئی افتاد نہ آئے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اس لڑکی کو پکڑ کے فوری طور پر قید خانے میں ڈال دو، انہی لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ یہ جانا چاہتی ہے، یعنی اس کے ساس سسر اور پھر اس کے جو وزیر مصاحب ہیں وہ سبھی تو ہماری قید میں ہیں، تو یہ باہر کیوں رہے، اس کو بھی پکڑ کر کے ڈال دو قید خانے میں، اور جب اس کا شوہر آئے اس پر نظر رکھو، جیسے ہی اس کا شوہر یہاں پر آئے گا اس کو بھی قید خانہ میں ڈال دیا جائے گا تاکہ ساری فیملی ایک قید خانے میں مکمل ہو جائے۔ اور رہی اس سے شادی کی بات، تو وہ جب یہ میری قید میں ہوگی تو میں اس سے زبردستی بھی شادی کر لوں گا، لہٰذا تمام لوگوں کو میں یہ حکم دیتا ہوں، تمام سپاہیوں کو حکم دیتا ہوں کہ پری حسن بانو کو، اس کو تو یہ پتہ نہیں تھا پری ہے، لیکن اس نے کہا کہ حسن بانو کو پکڑ کر کے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اب تمام لوگ جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ آگے بڑھ کے حسن بانو کو بڑی بری طرح سے باندھ دیا۔ حسن بانو بننے کے بعد بالکل بے بس ہو گئی، وہ اپنا پری روپ اختیار نہیں کر سکتی تھی
کیونکہ پری روپ اختیار کرنے پر اسے کوئی بہت زیادہ سخت سزا ملنی تھی جو کہ اس کے باپ کی طرف سے ہوتی تھی، اس لیے وہ حتی الوسع کوشش کر رہی تھی کہ وہ اپنے پری روپ میں نہ آئے، لیکن اگر وہ اپنی پری روپ میں آ جاتی تو اس بادشاہ کے لیے وہ اکیلی کافی تھی۔